السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابراہیم حنیفا مسلما کان من المشرکین۔ بہترین دعائیں یہ صبح صبح مانگنے کی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کو یاد کرنا اس کی صفات کے ساتھ، یعنی جو اللہ کے 99 نام ہیں، 99 ان میں جو صفات ہیں ان کے ساتھ، سمیع علیم جیسے، غفور الرحیم، اور ذکر کرنا اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے، جیسے اللہ چاہتا ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد بھنبھناٹ کے ساتھ یہ الفاظ فرشتے دہراتے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ اتنے قیمتی ہیں کہ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں تو یہ اللہ کے عرش کے گرد بھنبھناٹ میں یہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت جب بھی ہم فارغ ہوں، بھلی کچھ بھی کام کر رہے ہوں، تو ان لفظوں کا، ان ذکر کا ہم زبان پہ ورد جاری رکھیں۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید سورت آل عمران۔ آل عمران یعنی عمران کی خاندان، اس کا آل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بی بی مریم بھی آل عمران سے تھی، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ، یہ سب یہ وہاں سے سلسلہ آپ آہستہ آہستہ سن رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج کی آیت نمبر 43 ہے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ
युबश्शिरुकी बिकलिमतिम मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति वमिनल मुक़र्रबीन वयुकल्लिमुन नास फिल महदी वकहलन वमिनस सालिहीन क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़दा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील। बारकल्लाह फी। हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं 48 आयत पर। बेहतरीन आयतें चल रही हैं। अल्लाह के मौज से, अल्लाह के दिए हुए मौज से ईसा अलैहिस्सलाम दिखा रहे हैं। आज हमने स्टार्ट किया था 43 से, या मरियम मुक़नुती, ए मरियम अतात कर, हमेशा अतात कर अपने रब की आजिज़ी, यानी अल्लाह जितना बड़ा ओहदा दे, अल्लाह ने उनको क्या कहा, ए मरियम, मरियम को खिताब है, आजिज़ी इनकिसारी और आजिज़ी, अल्लाह जब इज्जत दे तो और ज़्यादा आजिज़ी आनी चाहिए। इस आयत से हम ये सीख रहे हैं। अब ये एक मौजज़ा था कि मरियम के यहाँ अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से बगैर बाप के बच्चा हुआ था। तो अल्लाह इसको क्या कह रहे हैं, अब इसको एजाज, आनर दिया गया है। तो अब ये तकब्बुर नहीं, अल्लाह ने इसको कहा अगर तुम्हें एजाज दिया गया है तो और आजिज़ी, इससे हमारे लिए सबक है। या मरियम मुक़नुती, ए मरियम हमेशा अतात करती रहना, ले रब्बिका, अपने रब की, वस्जुदी और सजदा कर, वरक़ई मअर राकिन, और रुकू कर साथ रुकू करने वालों के। सजदा रुकू से अफजल है। पहले सजदे का जिक्र आया है, फिर रुकू का। नमाज का जो स्टैंडर्ड जो रुकन है वो सजदा है, क्योंकि सजदे में दुआएं कबूल होती हैं। इसीलिए अपने रब का पहले सजदा का जिक्र, फिर रुकू का, मअर राकिन। तो ये इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह जब भी कोई कामयाबी दे, एजाज दे, तो और आजिज़ी। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये कुछ खबरें हैं गैब की। नुहीही इलैक, हम वही करते हैं इससे तरफ आपके। किसके तरफ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ खिताब है, मुखातिब हैं अल्लाह, कि हम ये गैब की खबरें आपको बता रहे हैं। वमा कुन्त लदैहिम, और न थे आप पास उनके, इज़ युल्कून, जब वो डाल रहे थे, अक़लामहुम, कलमे अपनी, अय्युहुम यकफुल मरियम, कौन उसमें से किफालत करेगा मरियम की। आजकल के अहले बिदअत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुलू अकीदत का मुजाहरा करते हुए उनके अल्लाह ताला की तरह आलमुल गैब और हर जगह हाजिर व नाज़िर होने का अकीदा घड़ रिया है। इस आयत में
اس کی تردید ہے، یعنی اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جس کو پہلے سے علم ہو اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح حاضر و ناظر کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب لوگ قرآن اندازی کے لیے قلم ڈال رہے تھے۔ قرآن اندازی کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے اور بھی کئی خواہش مند تھے۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت کا اثبات بھی ہے، جس میں یہودی اور عیسائی شک کرتے تھے، کیونکہ وہی شریعت پیغمبر ہی آتی ہے، غیر پیغمبر نہیں۔ یہاں عیسائی اور یہودی آپ کی رسالت پر شک کرتے تھے، تو یہاں ان کو بھی یہ آیت بتا دیں کہ یہ غیب کی خبریں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے، یہ آپ سے پہلے کا عیسیٰ علیہ السلام کا بہت دور سالوں کا واقعہ ہے۔ اب یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ کس طرح مریم کو بچہ ہوا، کیسے ہوا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کس طرح آئے؟ تو یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے آپ کو ملتی رہی ہیں۔ وما کنت اور نہ تھے آپ لدیہم ان کے پاس اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ کس بات میں جھگڑ رہے تھے؟ کہ مریم کی کفالت ہم کریں، ہر کوئی چاہتا تھا، یہ بڑا معجزہ تھا نا۔ اذ قالت الملائکۃ اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرک خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمۃ منہ ایک کلمے کی اپنی طرف سے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری مل رہی ہے بی بی مریم کو۔ اسمہ نام اس کا ہوگا مسیح، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، وجیہن بہت مرتبے والا، عزت والا، اعزاز والا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، ومن المقربین اور مقرب بندوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ یعنی کلمت اللہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ ان کی ولادت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصولوں کے برعکس باپ کے بغیر اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے۔ مسیح مسح سے ہے، ای مسح الارض یعنی کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کے معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر مریضوں کو بِإِذْنِ اللہ شفا یاب فرماتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی اعزاز تھا کہ کسی ایسے مریض کو ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے تھے، بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کے حکم سے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار سے یہ فعیل بمعنی فاعل اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ یا تو بمعنی مفعول یعنی ممسوح العین اس کی جگہ آنکھ کافی ہوگی کے اعتبار سے ہے، یا وہ بھی چونکہ کثرت سے دنیا میں پھرے گا۔ کون؟ دجال۔ وہ بھی کثرت سے دنیا میں پھرے گا اور مکہ اور مدینہ کے سوا ہر جگہ پہنچے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور بعض روایت میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے، اس لیے اسے بھی المسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ آپ نے سمجھ، مسیح کا معنی ہے کثرت سے زمین میں سیر سیاحت کرنے والا۔ عام اہل تفسیر نے عموماً یہی بات درج کی ہے۔ کچھ اور محققین کہتے ہیں کہ مسیح یہود و نصارہ کی اصلاح میں بڑے مامور من اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں، یعنی ان کی یہ اصلاح تقریباً اول العزم پیغمبر کے ہم معنی ہے۔ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہود کو جس انقلاب آفرین میں سے مسیح کی بشارت دی گئی ہے اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی منتظر ہیں، دجال اسی مسیح کے نام پر آئے گا، یعنی اپنے آپ کو وہی مسیح قرار دے گا، مگر وہ اپنے اس دعویٰ سمیت تمام دعووں میں دجل
وہ فریب کا اتنا بڑا پیکر ہوگا کہ اولین و آخرین میں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے فی المہد، پنگھوڑے میں، یعنی جو ماں کے گود میں، ماں کی گود سے بھی، وَقَهْلًا، اور پختہ عمر میں، یعنی جب بوڑھا ہوں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحوں میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہد گوارے بھی گفتگو کرنے کا ذکر خود قرآن کریم کی سورۃ مریم میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ صحیح حدیث میں بھی ہے۔ کہلن اڈھیر عمر میں کلام کرنے کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر وحی اور رسالت سے سرفراز کیے جائیں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسمان سے نزول ہوگا، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، تو اس وقت جو اسلام کی تبلیغ کریں گے وہ کلام مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، پھر قلم کو کہا لکھو، شروع سے آخر تک۔ عیسیٰ علیہ السلام بلا کا حافظ تھا، 30 سال کی عمر میں اس کو نبوت ملی، باقی نبیوں کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی۔ وَيُكَلِّمُهُ الْكِتَابُ، اور وہ تعلیم دے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ تعلیم دے گا کس کو؟ عیسیٰ علیہ کو۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اس کو تعلیم دے گا کتاب کی، والحکمت، اور حکمت، والتورات والانجیل، اور اس کو تورات اور انجیل سکھائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ تورات، انجیل اور یہ سکھائے گا، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اور یہ آیتیں یہودیوں، عیسائیوں اور جو مرتد لوگ ہیں ان کو بھی سنانی چاہیے جو ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔